आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से। जी। जो किताबों में हम हैमर और एंगल्फिंग पैटर्न्स पढ़ते हैं, वो अक्सर लाइव मार्केट में काम क्यों नहीं करते? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास एक ट्रेडिंग वीडियो का मतन है जो इसी सवाल की गहराई में जाता है। मतलब ये सिर्फ पैटर्न्स के नामों के बारे में नहीं है, बल्कि उस नफसियाती जंग के बारे में है जो हर कैंडल के पीछे जारी होती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत अहम मौजू है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स, खास तौर पर नए ट्रेडर्स, यही गलती करते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि चार्ट पर नजर आने वाली हर शक्ल के पीछे खरीदार और बेचने वाले क्या सोच रहे हैं और बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को कैसे फंसाते हैं। जी, वो एक पैटर्न को देखते हैं, जैसे बेरिश एनगल्फिंग, और फॉरेन ट्रेड में कूद पड़ते हैं। वो इसके स्याको सबाक को यानी कॉन्टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। वो ये नहीं देखते कि वो पैटर्न किस जगह बन रहा है, क्या वहाँ कोई अहम सपोर्ट लेवल है या मार्केट का मजमूई रुझान क्या है। आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट की अहमियत पर बात करेंगे। चलें फिर इसी आम गलती से शुरू करते हैं। माखज़ में एक क्लासिक मिसाल दी गई है। जी। चार्ट पर एक बेहतरीन नजर आने वाला बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यानी एक बड़ी लाल कैंडल पिछली सब्ज कैंडल को पूरी तरह निगल लेती है। एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न। बिल्कुल। ट्रेडर्स इसे देखकर फौरन फरोख्त की ट्रेड लेते हैं और अगले ही लम्हे मार्केट ऊपर चली जाती है। सबके स्टॉप लॉस हिट। ये एक बहुत तकलीफदा तजुर्बा है और तकरीबन हर ट्रेडर इससे गुजरता है। ऐसा होता क्यों है? ये एक बेहतरीन मिसाल है इस जाल की जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। माखज़ में जो मिसाल है, इसमें कीमत एक अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ती हुई नजर आती है और वो बड़ी लाल कैंडल बनाती है। देखने में ये एक वाज़े ब्रेकडाउन है। सही। लेकिन यहाँ दो अहम बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहली और सबसे अहम बात उस कैंडल की क्लोजिंग है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ किताबें कहती हैं कि बेरिश एनगल्फिंग एक मजबूत सेल सिग्नल है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि ये एक ट्रैप था। तो एक आम ट्रेडर इन दोनों में फर्क कैसे करेगा जब वो लाइव मार्केट में सेकंडों में फैसला कर रहा हो? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क तफसीलात में छुपा है। देखें, इस केस में वो बड़ी लाल कैंडल नीचे तो गई, लेकिन वो पिछले अहम तरीन निचले पॉइंट, जिसे टेक्निकल जुबान में फ्रेश स्विंग लो कहते हैं, उसके नीचे बंद होने में नाकाम रही। अच्छा। वो उसके ऊपर बंद हुई। इसका मतलब है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस सतह पर खरीदार इतने मजबूत थे कि उन्होंने कीमत को वापस ऊपर ढकेल दिया और उसे नीचे टिकने नहीं दिया। ये बेचने वालों की नाकामी का पहला इशारा था। अच्छा, तो ये एक नाकाम कोशिश थी, एक मुकम्मल फतह नहीं। और दूसरी अहम बात क्या थी? दूसरी बात थी एक बड़ी नफसियाती सतह। इस चार्ट पर नीचे की तरफ 55,000 की एक साइकोलॉजिकल सतह मौजूद थी, जो एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है। जब तक इतनी अहम सतह फैसला कुन तौर पर ना टूटे, मार्केट के नीचे जाने का इम्कान कम होता है। तो हुआ ये कि बड़े अदारों ने कीमत को जानबूझकर उस सतह से थोड़ा नीचे धकेला, बेरिश पैटर्न बनाया, ताकि छोटे ट्रेडर्स ये सोचकर फरोख्त शुरू कर दें कि मार्केट गिर रही है। बिल्कुल। जैसे ही उनके सेल ऑर्डर्स आए, मार्केट में लिक्विडिटी पैदा हुई, जिसे इन बड़े इदारों ने अपने लाखों डॉलर के बाइंग ऑर्डर्स भरने के लिए इस्तेमाल किया और मार्केट को ऊपर ले गए। यानी छोटे ट्रेडर्स की ट्रेड्स दरअसल बड़े खिलाड़ियों के लिए ईंधन का काम कर गईं। तो बुनियादी असूल ये हुआ कि पैटर्न की शक्ल से ज्यादा अहम ये है कि वो बंद कहाँ हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। कैंडल की क्लोजिंग ही असल कहानी बताती है। जब तक कैंडल किसी अहम लेवल के नीचे मजबूती से बंद ना हो, सिर्फ पैटर्न पर भरोसा करना खुद को जाल में फंसाने के मुतरादिफ है। ठीक है, ये तो हुई एक पैटर्न की बात। लेकिन आइए एक कदम पीछे हटते हैं। हर कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज बताती है, लेकिन आज हम इन चार नुकात को डेटा के तौर पर नहीं, बल्कि एक नफसियाती जंग के स्कोर कार्ड के तौर पर देखेंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया आपने। हर कैंडल एक राउंड है और उसकी शक्ल बताती है कि इस राउंड में कौन जीता। जी, और इसी बात को समझाने के लिए माखज़ में टाइम फ्रेम की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। फर्ज करें आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है। पहली 2 कैंडल सब्ज बनती हैं, खरीदार मुकम्मल कंट्रोल में नजर आते हैं।
لیکن تیسری 5 منٹ کی کینڈل تیزی سے نیچے آتی ہے اور لال رنگ میں بند ہوتی ہے۔ اب اچانک لگتا ہے کہ بیچنے والے حاوی ہو گئے ہیں۔ اور ایک نیا ٹریڈر یہاں فوراً شارٹ ٹریڈ لینے کا سوچے گا۔ بالکل، لیکن یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان تینوں 5 منٹ کی کینڈلز کو ملا کر ایک 15 منٹ کی کینڈل بنائیں، یعنی زوم آؤٹ کر کے بڑی تصویر دیکھیں، جی، تو نتیجہ بالکل مختلف نکلے گا۔ اس 15 منٹ کے ٹائم فریم میں قیمت جہاں سے شروع ہوئی تھی اوپر گئی، پھر نیچے آئی اور آخر میں تقریباً وہیں آ کر بند ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ایک غیر یقینی یعنی انڈیسیژن کینڈل کی صورت میں نکلتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل جادو جیسا ہے۔ مطلب ایک ہی وقت میں چارٹ پر دو بالکل مختلف کہانیاں چل رہی ہیں، اور یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس 15 منٹ کی کینڈل کی باڈی بہت چھوٹی اور دونوں طرف لمبی وکس ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 15 منٹ کی اس جنگ میں نہ خریدار جیتے نہ بیچنے والے، دونوں برابر رہے۔ تو سبق یہ ہے کہ ایک چھوٹے ٹائم فریم کی کینڈل آپ کو شور دکھا سکتی ہے، جبکہ بڑا ٹائم فریم آپ کو اصل رجحان دکھاتا ہے۔ فوری فیصلہ کرنا اکثر گمراہکن ہو سکتا ہے۔ بالکل، چھوٹے ٹائم فریم پر ہر چھوٹی موومنٹ ایک ڈرامہ لگتی ہے، لیکن بڑے ٹائم فریم پر وہ صرف شور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ماخذ میں بیان کردہ ان 3 خاص قسم کی کینڈلز پر آتے ہیں جو اکثر ٹریڈرز کو ٹریپ کرتی ہیں۔ پہلی ہے بڑی مومنٹم کینڈل۔ آہا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ یہ وہ دیوا ہکل سبز یا لال کینڈل ہے جو چارٹ پر اچانک نمودان ہوتی ہے اور ہر طرف افراتفری مچا دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر ٹریڈرز میں فومو یعنی موقع کھو دینے کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ ٹرین اکثر آپ کو غلط سٹیشن پر اتارنے کے لیے ہی چلائی جاتی ہے۔ یہ ایک جال ہے۔ بڑے ادارے اس سے چھوٹے ٹریڈرز کو مارکیٹ میں کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہزاروں چھوٹے ٹریڈرز ایک بڑی سبز کینڈل دیکھ کر خریدنا شروع کرتے ہیں تو وہ دراصل لیکوئڈٹی فراہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی بڑے اداروں کو اپنی بڑی پوزیشنز بیچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ماخذ میں ہندوستان کے نفٹی 50 انڈیکس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے جہاں ایک ٹریڈر اسی جال میں 3 بار پھنستا ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن ہے۔ جی، وہ ایک کلاسک مثال ہے۔ مارکیٹ ایک رینج میں ہے، ایک بڑی سبز کینڈل بنتی ہے جو رینج کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹریڈر فومو میں آ کر خریدتا ہے اور قیمت فوراً نیچے آ کر اس کا سٹاپ لاس ہٹ کر دیتی ہے۔ پہلی بار ٹریپ ہوا۔ جی، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ ایک غلط سگنل تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ویسی ہی بڑی کینڈل بنتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس بار تو یقینی طور پر اصلی بریک آؤٹ ہے۔ وہ دوبارہ ٹریڈ لیتا ہے اور دوبارہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اب تو اس کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اب وہ مایوس ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹریڈ نہیں لے گا۔ تیسری بار مارکیٹ واقعی اس رینج کو ایک بڑی کینڈل کے ساتھ توڑتی ہے۔ وہ داخل ہوتا ہے اور مارکیٹ پھر سے پلٹ کر اسے ٹریپ کر لیتی ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے کیریئر کے شروع میں نے اسی طرح کی ایک بڑی سبز کینڈل پر اپنی سب سے بڑی ٹریڈ لی تھی اور آدھے گھنٹے میں اپنا آدھا اکاؤنٹ گما بیٹھی تھی۔ وہ سبق مجھے کبھی نہیں بھولا۔ یعنی جو چیز حقیقت سے زیادہ اچھی لگے وہ اکثر سچ نہیں ہوتی، خاص طور پر ٹریڈنگ میں۔ تو اس بڑی کینڈل کو ایک دعوت نامہ نہیں بلکہ ایک جال سمجھنا چاہیے۔ ماخذ کے مطابق 10 میں سے 9 بار ایسی غیر معمولی بڑی کینڈل ایک ٹریپ ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک اچھا اصول ہے۔ غیر معمولی سائز کی کینڈل اکثر خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، موقع نہیں۔ یہ تو ہوا مومنٹم کینڈل کا جال، لیکن ان کینڈلز کا کیا جو بظاہر الٹ اشارہ دیتی ہیں، یعنی وہ ریورسل کینڈلز جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب مارکیٹ ضرور پلٹے گی؟ ماخذ میں ہیمر کینڈل کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، ریورسل کینڈلز بہت طاقتور ہو سکتی ہیں، لیکن صرف تب جب آپ ان کی نفسیات کو سمجھیں۔ ہیمر کینڈل، جس کی باڈی چھوٹی اور نچلی وک بہت لمبی ہوتی ہے، دراصل قیمت کے مسترد ہونے یعنی ریجیکشن کی کہانی سناتی ہے۔ ریجیکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیچنے والوں نے قیمت کو بہت نیچے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس نچلی سطح پر خریدار اتنی زیادہ طاقت سے داخل ہوئے کہ وہ قیمت کو واپس اوپر لے گئے اور اسے اوپننگ پرائس کے قریب بند کر دیا۔ اچھا، یہ بیچنے والوں کی کمزوری اور خریداروں کی طاقت کی واضح علامت ہے۔ ماخذ میں نفٹی 50 کی ایک اور مثال ہے جو 25,000 کی نفسیاتی سطح پر بنتی ہے۔
وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بار بار لمبی نچلی وک والی کینڈلز بنا رہی تھیں۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ نیچے خریدار موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ نیچے آتے ہوئے کینڈلز کا سائز مسلسل چھوٹا ہو رہا تھا۔ یہ بیچنے والوں کے مومنٹم میں واضح کمی کو ظاہر کر رہا تھا۔ تو ٹریڈ لینے کا صحیح وقت کب آتا ہے؟ کیا جیسے ہی ہیمر کینڈل نظر آئے فوراً خرید لینا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور یہی ایک اور عام غلطی ہے۔ صرف ایک ریجیکشن کینڈل کافی نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک اشارہ ہے، تصدیق نہیں۔ تو تصدیق کیسے ہوگی؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں جب تک قیمت اس ہیمر کینڈل کے بعد بننے والی کینڈل میں پچھلی سرخ کینڈل کے ہائی کو توڑ کر اوپر بند نہ ہو، تب تک ٹریڈ نہ لیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خریداروں نے اب باقاعدہ طور پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر سٹاپ لاس لگانے کے حوالے سے۔ یعنی تصدیق کا انتظار کرنا آپ کو بہت سے غلط سگنل سے بچا سکتا ہے۔ جی، اور اس کے بعد وہ پورا ریجیکشن والا ایریا آپ کے سٹاپ لاس کے لیے ایک بہت مضبوط سپورٹ بن جاتا ہے۔ صبر یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری اور آخری قسم پر آتے ہیں، غیر یقینی کینڈل یعنی انڈیسیژن کینڈل۔ یہ وہ کینڈل ہے جو مارکیٹ کے تذبذب کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی باڈی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور دونوں طرف لمبی ویکس ہوتی ہیں۔ یہ کب بنتی ہے؟ یہ اس وقت بنتی ہے جب خریدار اور بیچنے والے دونوں میں سے کوئی بھی مارکیٹ پر کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا۔ خریدار قیمت کو اوپر لے جاتے ہیں، بیچنے والے اسے نیچے لے آتے ہیں، اور آخر میں قیمت وہیں بند ہو جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ مارکیٹ میں ایک تعطل، ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے۔ اور یہ اکثر کب نظر آتی ہے؟ یہ عام طور پر دو صورتوں میں نظر آتی ہیں، یا تو ایک بڑے ٹرینڈ کے اختتام پر جب مومنٹم ختم ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر جب مارکیٹ ایک رینج میں پھنس جاتی ہے جسے کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ اچھا، ماخذ میں ایک اور دلچسپ شکل بھی بتائی گئی ہے، جہاں ایک لمبی نچلی وک والی کینڈل کے فوراً بعد ایک لمبی اوپری وک والی کینڈل بنتی ہے۔ یہ بھی شدید غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ٹریڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ اصول بہت سادہ ہے، کچھ بھی نہ کریں جب تک مارکیٹ خود فیصلہ نہ کر لے کہ اسے کس سمت جانا ہے۔ آپ کو باہر بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی جب تک قیمت اس رینج سے باہر نہیں نکلتی؟ جی، جب تک قیمت اس رینج سے باہر نکل کر واضح طور پر اوپر یا نیچے بند نہیں ہوتی، کوئی بھی ٹریڈ لینا جوئے کے مترادف ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے دو ٹیموں کے درمیان میچ ٹائی ہو گیا ہو۔ جب تک کوئی جیت نہیں جاتا، آپ کسی پر شرط نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 3 طرح کے جال سمجھے۔ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ یہ سب انفرادی کینڈلز سے بڑھ کر کیا کہانی سناتی ہیں؟ یہ بالکل ایک کہانی کی طرح ہے۔ ہمیں صرف ایک کینڈل کو نہیں بلکہ کینڈلز کے تسلسل کو دیکھ کر مارکیٹ کے مومنٹم کو سمجھنا چاہیے۔ مومنٹم؟ جی، جب مارکیٹ تیزی سے گر رہی ہوتی ہے تو کینڈلز بڑی، مضبوط اور پورے جسم والی ہوتی ہیں۔ ان میں وکس بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یہ صحت مند مومنٹم کی نشانی ہے۔ اور جب یہ کہانی بدلنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب مومنٹم کم ہونے لگتا ہے تو کینڈلز کی شکل بدلنے لگتی ہے۔ ان کا سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے، ان کی باڈی سکڑ جاتی ہے اور ان میں لمبی لمبی وکس بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جس پارٹی کا کنٹرول تھا، یعنی اس کیس میں بیچنے والے، وہ اب تھک رہے ہیں یا مزید فروخت میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ مارکیٹ یہاں کچھ دیر رک سکتی ہے یا پھر اپنی سمت بدل سکتی ہے۔ اور اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ آئیے نفٹی 50 والی ریورسل کی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ ہیمر کینڈل بننے سے پہلے ہی چارٹ ہمیں بتا رہا تھا کہ بیچنے والوں کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مومنٹم میں کمی کا پیشگی انتباہ تھا۔ ایک ہوشیار ٹریڈر یہ دیکھ کر اپنی شارٹ پوزیشن سے نکلنا شروع کر دے گا اور بریک ڈاؤن ٹریڈ لینے سے گریز کرے گا، کیونکہ مومنٹم کمزور ہو چکا ہے۔ جی، اور جب مومنٹم کمزور ہو تو مارکیٹ کسی بھی طرف ایک جھوٹا موو دے کر ٹریڈرز کو آسانی سے ٹریپ کر سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کینڈل سٹک پیٹرنز کو کبھی بھی الگ تھلگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کی اصل طاقت ان کے سیاق و سباق میں ہے۔ صحیح۔ سپورٹ اور ریزسٹنس جیسے اہم لیولز کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ بڑی مومنٹم کینڈلز کے ذریعے پیدا ہونے والے فومو کے جال سے بچیں۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات، ہر کینڈل کے پیچھے خریداروں
اور بیچنے والوں کے درمیان جاری کشمکش کی کہانی کو اور مومنٹم کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور یہ ماخذ ایک بہت ہی گہرے اور اہم نقطے پر روشنی ڈالتا ہے کہ بڑے ادارے چھوٹے ٹریڈرز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہر ٹریڈر کے لیے ایک بنیادی سوال پیدا کرتا ہے جس پر اسے ہر ٹریڈ لینے سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس ٹریڈ میں کیا میں مارکیٹ کے حقیقی اشاروں کی بنیادوں پر ایک ہوشیار فیصلہ کر رہا ہوں، یا میں کسی اور کی بڑی ٹریڈ کے لیے لیکوئڈٹی فراہم کر رہا ہوں؟ کیا میں شکاری ہوں یا شکار؟ واہ! اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا ایک ٹریڈر کی سوچ اور اس کے نتائج کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔